बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अज़ीज़ों, मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपके अपने चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरीज़ में हाज़िर हूँ। फतूहात शाम, हज़रत अबू बकर सदीक़ का दौरे हुकूमत, किस्त नंबर 18 के साथ हाज़िर हैं। फ़तह जंग अजनदीन के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत खालिद बिन वलीद ने फ़तह की खुशखबरी सुनाई और ख़त भेजा। उस ख़त के जवाब में जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद के नाम ख़त भेजा तो वो कुछ इस तरह था। अम्मा बाद, मैं इस ज़ात पाक की हम्द करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और इनके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता हूँ। मैं तुम्हें हर हालत में ख्वाह व पोशीदा हो या ज़ाहिर, अल्लाह ताला से डरने, मुसलमानों से नरमी करने, इनकी ताकतों के मुवाफ़िक़ काम लेने और इनकी ख़ताओं से दरगुज़र करने और हर एक काम में इनसे मशवरा करने का हुक्म देता हूँ। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें फतूहात बख्शी, तुम्हारी मदद फरमाई और कुफार को शिकस्त दी, उसे सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम अपने घोड़ों को बराबर बढ़ाते चले जाओ, हत्ता कि तुम कुफार के ममालिक फ़तह करते करते शाम के बगात तक पहुँच जाओ, और अल्लाह ताला इसको तुम्हारे हाथ से फ़तह करा दें। इसके बाद हम्स और मारात की तरफ बढ़ो और फिर अंताकिया की जानिब। तुम और तुम्हारे साथियों पर सलाम हो। मैं तुम्हारे पास बहादरान यमन, शेरान नखा और सरदारान मक्का को भेज रहा हूँ। उमर बिन माद करब और मालिक अश्तर तुम्हारे कामों में ज़्यादा मददगार और मुआवन साबित होंगे। जिस वक्त तुम बहुत बड़े शहर पहाड़ों वाले यानी अंताकिया पहुँचो तो बादशाह हरकल चौंका वहीं मुकीम है। अगर तुमसे मसाले चाहे तो तुम सुलह कर लेना, अगर लड़ाई के लिए आमादा हो तो फिर तुम भी जंग करना, और उस वक्त तक उड़ता वक्त कि मुझे न लिखो, पहाड़ों के दरों में न जाना, मुझे मालूम होता है कि हरकल की मौत करीब है। इसके बाद आपने लिखा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, यानी हर जानदार मौत का जायका चखने वाला है, वस्सलाम। आपने इसे मलफूफ करके इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर सब्त फरमाई और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हमीदुल जमई के सुपर्द करके फरमाया कि तुम ही शाम के कासिद थे, तुम ही इन जवाब को भी शाम तक पहुँचाओ। हज़रत अब्दुर्रहमान ये ख़त लेकर अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और मनाज़िल कता करते करते शाम तक पहुँच गए। राफ़िया बिन उमैरा कहते हैं कि जिस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में अपना अरीज़ा रवाना किया था, इसके बाद ही आपने फ़ौरन दमशक की तरफ कूच कर दिया था। अहले दमशक ने जिस वक्त अपने दलेरों और शुजाओं के कत्ल अपने लश्कर जो हरकल ने अजनादीन से रवाना किया था, इसकी शिकस्त की खबर सुनी तो खौफ के मारे किला बंद हो गए। गाँव और करियों के बाशिंदे अपने अपने देहात और बस्तियों को छोड़कर दमशक में पनाह गुज़ीन हुए। किला का सामान दुरुस्त किया, तलवारें, ढाल और नेज़े और मंजीक शहर पनाह की दीवारों पर नस्ब की, निशानात और सलेबों को गाड़ा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ इस वक्त पहुँचे जब ये बिल्कुल महफूज हो चुके थे। आपके लश्कर के साथ हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत यज़ीद बिन अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 2000 लश्कर और हज़रत शरहबील बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत आमिर बिन रबिया 1000 फ़ौज लेकर पहुँच गए। इसके बाद हज़रत माज़ बिन जबल भी 2000 की जमीयत लेकर आए। अहले दमशक ने जिस वक्त मुसलमानों की फ़ौज ज़फ़र मौज को मुड़ते हुए दरिया की तरफ अपनी तरफ आते देखा तो इन्हें अपनी हलाकत का अब काफ़ी यकीन हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीर के मकाम में जो दमशक से निसफ़ मील के फ़ासले पर था पड़ाव किया। जिस वक्त आप यहाँ फ़रोकश हुए तो आपने अमरा और सरदारों लश्कर को बुलाकर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आपको मालूम है कि इस नसरानी रोमी कौम ने हमारे फिर जाने और दूसरी तरफ चले जाने के बाद कैसी गद्दारी और किस तरह का हम पर खुरूज किया है। लिहाजा बेहतर है कि आप अपने लश्कर को लेकर बाब जाबिया पर पड़ाव करें और इस कौम को किसी तरह मोहलत और अमान न दें ताकि वो आपको किसी किस्म का मकर फ़रेब न दे सके। आप किसी हालत और किसी वक्त में अपने मकाम को न छोड़ें, बाब जाबिया से ज़रा फासले पर रहें और लगातार एक दूसरे के बाद इसकी तरफ थोड़ा थोड़ा लश्कर भेजते रहें ताकि वो छोटी छोटी मार का राई करके उनको मोहलत न लेने दें।
اس کام میں فوج باری باری اور نوبت کے ساتھ ساتھ روانہ کرتے رہیں۔ اس مقام پر زیادہ دن ٹھہرنے اور قلعہ بند ہونے کا دل تنگ ہونے اور جلد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا صبر کریں، ہمیشہ صبر کے بعد ہی فتح ہوا کرتی ہے۔ البتہ اپنی جگہ اور مقام کسی حالت میں نہ چھوڑیں اور اس قوم کے مکر و فریب سے بچتے رہیں۔ آپ نے کہا بہت بہتر، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ نے چوتھا لشکر یعنی کہ لشکر کے چوتھائی حصہ لیا اور باب جابیہ پر ڈیرے ڈال دیے۔ آپ کے واسطے دروازے سے ذرا فاصلے پر طائفی چرم کا ایک خیمہ نصب کر دیا گیا۔ ابو محمد عبداللہ بن حجاج انصاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا حضرت رفاع بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو دمشق کی اس لڑائی میں حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل تھے، پوچھا کہ اس وقت جناب حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رومیوں کے مال غنیمت میں سے جو انہیں اجنادین، بصرہ، شخورہ اور فتح حوران سے حاصل ہوا تھا، ہزاروں خیمے موجود تھے۔ پھر اس کی کیا وجہ کہ تیکی چرما کا خیمہ ان کے لیے نصب کیا گیا اور وہ خیمے یوں ہی جوں کہ توں اس کے پاس رکھے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، یہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فروتنی، عاجزی اور کثر نفسی تھی تاکہ وہ زینت دنیا اور اس کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نیز یہ کہ رومی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسلمان کسی دنیاوی خواہش اور ملک گیری کی ہوس کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ وہ اپنے اللہ کی خوشنودی، طلب آخرت اور دین کی نصرت کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ بیٹا، مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ جس وقت وہ رومیوں کے کسی شہر میں ٹھہرا کرتے تھے، اپنے قدیمی خیمے علیحدہ قائم کر کے ان سے فاصلے پر ان خیموں کو نصب کرتے تھے۔ ان خیموں کے پاس محض گھوڑے، اسلحہ، زرہیں، پیش قبض ڈھالیں رکھ دی جایا کرتی تھیں اور بس ان کے پاس کوئی شخص جا کر نہیں بھٹکتا تھا۔ اگر کبھی اتفاقیہ ہم میں سے کوئی شخص بارش میں بھی بھیگ جاتا تھا تو چونکہ ان میں کبھی خالص سے اللہ کا نام نہیں لیا گیا تھا، ان کے لیے ان خیموں میں کبھی پناہ نہیں لیتا تھا۔ یہی حال ہتھیاروں کا تھا کہ نہتے دشمن کے سامنے چلے جاتے تھے مگر انہیں استعمال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض مسلمان خرمے کی گٹھلیوں کو دھاگے میں پرو کر بجائے ذرہ کے کام لے لیتے تھے۔ واگدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب جابیہ پر پہنچ گئے تو آپ نے اپنی فوج کو لڑائی کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یزید بن ابو سفیان کو بلا کر ہدایت کی، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر باب صغیر پر چلے جاؤ، اپنی قوم اور آدمیوں کی حفاظت رکھنا۔ اگر شہر میں سے کوئی تمہارے مقابلے کو نکلے اور تم اپنے اندر تاب مقابلہ نہ پاؤ تو فوراً مجھے اطلاع دے دینا، میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو پہنچوں گا۔ اس کے بعد حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بلا کر فرمایا، تم باب تمار پر متعین ہو جاؤ اور احتیاط رکھو۔ اس دروازے کا حاکم توما نامی سنا ہے، بہت ہوشیار اور دلاور آدمی ہے، اپنی قوم کا سردار اور بادشاہ ہرقل کے نزدیک اپنی شجاعت اور دلیری کی وجہ سے بہت محبوب ہے، اور اسی وجہ سے ہرقل نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ اگرچہ وہ تم پر حملہ آور ہو تو مجھے خبر کر دینا، میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو پہنچوں گا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے سپاہیوں کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس پر اس کا حیلہ چل سکے۔ بعد آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو بلا کر حکم دیا کہ تم باب فرادیس پر فروخش رہو اور وہاں سے کسی طرح کی حرکت نہ کرنا، کیونکہ میں نے سنا ہے وہاں برادران قوم جمع ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ باب الفرج پر چلے جاؤ۔ آپ وہاں چلے گئے۔ واگدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دمشق کا باب مرکش بند رہتا تھا کیونکہ اس پر لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے اس کو عرب میں باب السلامتہ کہا جاتا ہے۔ اس انتظام کے بعد آپ خود بنفس نفیس باقی ماندہ لشکر کو لے کر باب شرقی پر ٹھہرے اور حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر 2000 لشکر دیا اور فرمایا کہ تم بطور ہر اول کے کام کرو، اپنے لشکر کے ہمراہ شہر کی چاروں طرف گشت لگاتے رہو۔ اگر کوئی مشکل کام پیش آ جائے یا رومیوں سے کہیں جاسوس نظر پڑ جائیں تو مجھے فوراً مطلع کر دینا، میں کچھ اس وقت تک مناسب سمجھوں گا کروں گا۔ آپ نے جواب دیا، یہ کام تو میرے ضمیر کے خلاف ہے کہ میں لڑائی اور جنگ کو چھوڑ کر انتظار اور خود آرائی میں مشغول ہو جاؤں۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا حت المقدور وسط کے ساتھ موافق لڑ لینا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ایسا ہے تو بسم اللہ جاتا ہوں، چنانچہ آپ چلے گئے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے ایک بپھرے ہوئے شیر اور غضبناک چیتے کی طرح منزل مقصود کی طرف چلے۔ حضرت خالد بن ولید باب شرقی پر رہے۔ آپ کی فوج نے رومیوں پر حملہ کیا۔ ادھر رومیوں نے عہد کر لیا کہ جب تک ہم میں ایک فرد بھی ہے لڑائی کو بدستور باقی رکھیں گے، عورتوں اولاد کو ان کے ہاتھ نہ آنے دیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے بھی تیر چلانے شروع کیے اور طرفین سے منجیق تیر اور پتھروں کی اس قدر بارش ہوئی کہ طرفین کے اکثر آدمی زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضرت عبد الرحمن بن حمید بالحجمی مدینہ طیبہ سے لے کر اس وقت یہاں پہنچے جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافع بن عمیر الطائی کے ہمراہ باب شرقی پر جنگ وجدال میں مشغول تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن حمید حجمی نے باب شرقی کا رخ کیا اور یہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فرمان دیا۔ آپ اسے پڑھ کر بہت خوش ہوئے۔ مسلمانوں کو حضرت ابو سفیان اور حضرت عمر بن معد کرب زبیدی اور ان کے لشکر کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ کہتے ہیں کہ یہ خبر تمام لشکر میں پھیل گئی۔ دن بھر مسلمان لڑتے رہے، رات ہوئی، دونوں فریق جدا ہوئے تو مسلمانوں کا ہر سردار اپنے اپنے دروازے پہ اور مقام پہ متعین رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہر دروازے پر بھیجا اور ہر جگہ پڑھ کر سنا دیا گیا۔ مسلمان فوج کا سن کر بے حد خوش ہوئے۔ رات صبح کی لڑائی کے لیے نہایت مستعدی اور انتظار کے ساتھ گزاری۔ باری باری سے اپنی اپنی فوج کی نگہبانی کرتے رہے۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رات پورے لشکر کے گرد چکر اور گشت لگاتے رہے کہ دشمن اچانک نہ آ پڑے اور شب و خون نہ مار دے۔ واقدی کہتے ہیں کہ رات کو مسلمانوں کی تکبیروں کی آوازیں بہت زیادہ بلند ہوتی رہیں۔ رومی بھی رات بھر مخصوص کلمات کے ساتھ چیختے اور چلاتے رہے۔ شہر پناہ کی دیواروں پر نشانات آویزاں رکھے، گھنٹے بجاتے رہے اور مشعلیں اس قدر روشن رکھیں کہ گویا دن نکل رہا ہے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل دمشق اکٹھے ہو کر شہر کے رؤساء اور اکابر قوم کے پاس گئے اور مشورہ کیا کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ مصالحت بہتر ہے، جتنی مقدار پر مسلمان صلح کر لیں اتنی رقم انہیں دے کر صلح کر لینی چاہیے۔ بعض نے اس کی تائید کی اور بعض نے کہا کہ واقعی جنگ اجنادین کی جنگ میں جن فوجوں نے جن میں ہرقلہ، بطارکہ، اراجیہ اور کیاسرا سبھی قبیلے تھے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ جب باوجود ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے ان کا مقابلہ نہ کر سکے بلکہ مسلمانوں نے انہیں غلہ کی طرح پیس کے رکھ دیا تو ہم جب کہ ان سے تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہیں نہ شجاعت کے اعتبار سے کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بعض کی رائے ہوئے کہ بادشاہ کے داماد توما سے ہمیں اس کام میں مدد اور مشورہ لینا چاہیے، آیا کہ اس کی کیا رائے ہے۔ ہمیں اس کے پاس جا کر اپنی کہنی اور اس کی سننی چاہیے، نیز اس سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹائے۔ اگر اس کی رائے صلح کی ہوگی تو صلح کر لیں گے یا اس کو ساتھ لے کر اس کی حمایت میں ہم مقابلے کو نکلیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ تمام جمع ہو کر توما کے دروازے پر پہنچے۔ وہاں چند مسلح سپاہی پہرے پر مقرر تھے۔ انہوں نے دریافت کیا کیا تم لوگ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کے داماد سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بہتر ہے ہم اندر سے اجازت لے آئیں۔ اجازت کے بعد یہ لوگ اندر داخل ہوئے اور زمین بوس ہو کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، بیٹھنے کی اجازت دی۔ یہ بیٹھ گئے مگر ان کے چہروں سے خوف و رنج معلوم ہو رہا تھا۔ توما ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا ایسی اندھیری رات میں آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے جواب دیا اے سردار، ہمارے شہروں پر جو آفت اور بربادی نازل ہو رہی ہے ذرا اس کی طرف توجہ کیجیے، اور ہم پر آج کل جو افتاد اور بلا نازل ہو رہی ہے اس کے رفع کرنے کے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اس کا کچھ علاج کیجیے۔ ہمیں آپ پر بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہے، ہم ان عربوں کے ساتھ مصالحت کر لیں اور جو کچھ مانگے انہیں دے دیں، یا آپ بادشاہ کو لکھ بھیجیں کہ وہ ہماری مدد اور فوج بھیجے، یا آپ ہی ان مسلمانوں کو ہم سے کسی طرح دفع کریں، ورنہ ہمارے ہلاک ہونے میں اب کچھ کسر نہیں ہے۔
توما یہ سن کر کھلکھلا کر ہنسا اور کہنے لگا، تم پر دشمن کو خود تم نے ہی ہمت، جرأت اور ترغیب دلائی ہے، اسے پھر ترغیب ہونے ہی تھی۔ مجھے اپنے بادشاہ کے سر کی قسم، میں تو مسلمانوں کی لڑائی کے قابل اور اس کا اہل بھی نہیں سمجھتا، اور نہ اس بات کے قابل جانتا ہوں کہ وہ تیروں کی بچھاڑ میں ٹھہر بھی سکتے ہوں۔ اگر کبھی وہ میرے قریب آ گئے تو میں ان کے اگلوں کو پچھلوں کے ساتھ ملا دوں گا اور اپنی قوم کا پورا بدلہ لوں گا۔ تم اپنے شہر میں اطمینان سے رہو اور کسی طرح کا خوف دل میں نہ لاؤ، کیونکہ اگر ان کے واسطے شہر کا دروازہ کھول بھی دیا جائے تو اتنی کس کی ہمت ہے کہ شہر میں گھس آئے۔ اہل دمشق یہ سن کر کہنے لگے، اے سردار، مسلمان بڑے سخت ہیں، اور آپ نے جو بیان کیا ہے وہ ان صفات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہیں۔ ان میں سے ایک چھوٹا اور بوڑھے سے بوڑھا آدمی 10 سے مقابلہ کر سکتا ہے، اور ان کا سردار تو اتنا سخت ہے کہ ان کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر ہمیں شہروں اور اموال کو محفوظ دیکھنا اور رکھنا چاہتے ہیں، آپ ہماری پوری طرح حمایت کریں، یا تو آپ ان سے صلح کر لیں یا ہمارے ساتھ چل کر ان کا مقابلہ کریں۔ توما نے جواب دیا، اے قوم، اول تو تم ان سے زیادہ ہو، دوسرا تمہارا شہر مامون، مسعون اور قلعہ بند ہے، اور تیسرا اس شہر کے علاوہ تمہارے پاس ایسے شہر ہیں، چوتھا تمہارے پاس کافی اسلحہ، زرہ اور سامان موجود ہے۔ پھر یہ لوگ ننگے بدن ننگے پیر، ان کے پاس اتنا ساز و سامان کہاں؟ انہوں نے کہا، اے سردار، ان کے پاس ہمارا ہی ساز و سامان اور بے شمار اسلحے موجود ہیں، جو انہوں نے جنگ فلسطین بصرہ میں حاصل کیا۔ نیز بذور کلوس اور اسرائیل سے بیت اللحیہ میں مقابلہ ہوا تو خود ہم مقابلے میں تھے، وہ چھینا، شہورہ کے مقام پہ بولس اور اس کے بھائی بطرس سے لیا۔ اجنادین کی جنگ میں ان کے علاوہ ان کے ہاتھ آیا، اس کے پاس ساز و سامان اور مال جو انہوں نے ہم سے ہی حاصل کیا تھا بہت ہے، مگر لاپرواہی کے سبب اس سے کام نہیں لیتے۔ علاوہ ازیں ان کے نبی نے اللہ کی طرف سے انہیں ایک خبر دی ہے کہ جو مسلمان جہاد میں مارا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو کافر قتل ہوگا وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس واسطے یہ لوگ ننگے بدن اور ننگے پیر بے دھڑک ہو کر ہم سے مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے نبی کے قول کے موافق جنت میں چلے جائیں۔ توما یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا، تمہاری اسی سادہ لوحی نے انہیں زیادہ دلیر بنا دیا ہے۔ اس قسم کی باتیں تمہارے ذہن میں سما گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان فرومایا اور غلام لوگوں نے تمہیں تاک لیا ہے۔ اگر تم صداقت کے ساتھ ان سے لڑتے تو چونکہ تم ان سے کئی گنا زیادہ تھے، ضرور ان کو قتل کر دیتے۔ انہوں نے کہا، سردار، آپ جس طرح چاہیں یہ بلا ہم سے دور کر دیں، اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ہماری مدد و اعانت نہ کریں گے تو ہم جس چیز پر مصالحت چاہیں گے ان سے کر کے ان کے واسطے دروازے کھول دیں گے۔ توما ان کی یہ گفتگو سن کر دیر تک غور کرتا رہا، اور اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ واقعی یہ لوگ ایسا ہی کریں گے۔ پھر خوب سوچ کے کہنے لگا، تم لوگ بالکل فکر نہ کرو، میں کل تمہارے ساتھ ہو کر ان سے لڑائی کے لیے نکلوں گا، ان کے سرداروں کو چن چن کر قتل کر دوں گا اور انہیں مار بھگا دوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو کر ایسی گھمسان کی لڑائی لڑو اور میری قوت بازو ہو کر ایسی جان توڑ کوشش کرو کہ جسے میں پسند کروں اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے ساتھ بلکہ آپ سے آگے رہیں گے، اور جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے اس وقت تک برابر لڑتے رہیں گے۔ اس نے کہا، بہتر ہے لڑائی صبح پر رکھو، اب لڑائی میں اہل عرب پر اچھی طرح مصیبت آئے گی۔ یہ لوگ اس کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہوئے، تمام رات قلعہ کی حفاظت کی، برجوں اور دروازوں پر آگ روشن رکھی اور اس کے حکم کے منتظر رہے۔ ادھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فردگاہوں میں توجہ اللہ کے لیے تکبیر، تحلیل اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجتے رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دیر کے مقام میں عورتوں اور لڑکوں اور مال غنیمت کے پاس رہے۔ حضرت رافع بن عمیر الطائی باب شرقی پر لشکر زحف میں تھے۔ تمام رات اسی طرح پہرا اور حفاظت میں گزر گئی۔ صبح نمودار ہونے پر ہر ایک سردار نے اپنی اپنی جماعت کو نماز پڑھائی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی باب جابیہ پر اپنی فوج کو نماز پڑھائی اور لڑائی پر جانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ تمہیں لڑائی سے دل نہ توڑنا چاہیے۔ جو شخص آج محنت و مشقت کرے گا کل وہ یقیناً راحت و آرام پاوے گا۔ تیر چلانے میں زیادہ احتیاط سے کام لو، تیر خطا بھی کرتے ہیں اور نشانے پر بھی پہنچتے ہیں۔
گھوڑوں پر مطلق سوار نہ ہو، کیونکہ اللہ کے دشمن تم سے بلند جگہ پر ہیں جنہیں تیر چلانے کا اچھا موقع ہے۔ ایک دوسرے کو مدد دیتے رہنا اور دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدمی دکھلانا۔ دوستو یہاں پہ 18 نمبر قسط کا اینڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ 19 نمبر قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور مسلمان بھائی بھی سن سکیں اپنے صحابہ کرام کے جنگی مارکے۔ شکریہ۔